अला रसूलिल करीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मक्का के एक घर में बचपन के दो दोस्त मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों ताजर और बड़े घरानों के थे। एक का नाम था हज़रत उमर और दूसरा था अबू जहल। दोस्तों, वो ज़माना था हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान कर चुके थे और जैसे एक नबी की ड्यूटी होती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कि वो रोज़ लोगों से मिला करते थे और दीन इस्लाम की दावत दिया करते थे। मक्का के अबू बकर, अली, हज़रत अली और कुछ सहाबा जो थे, बहुत ही थोड़ी सी तादाद में वो मुसलमान हो गए थे और बाकी सब मक्का वाले जो थे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे। इस वक्त कोई 6 साल का अरसा गुजर चुका हुआ था कि मक्का के लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ा लिया और उन्हें जादूगर भी कह लिया, साहिर कह दिया, मजनून कह दिया। मजनून तक अल्लाह के नबी को उन्होंने कह डाला। तो जो ईमान ले आए थे उन्हें तकलीफ़ें दे रहे थे वो लोग। लेकिन जब ये चंद लोग अपना दीन यानी इस्लाम किसी सूरत नहीं छोड़ रहे थे और ये दोनों दोस्त इस वक्त जो घर में मौजूद थे इसी मौजू पे बात कर रहे थे। अबू जहल कहता है कि मैंने तो एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बर्छा मार दिया था। उनका सर फट गया था और खून सारे चेहरा पर फैल गया था। मैंने कहा ये डर जाएंगे और मक्का वालों को जो हर रोज़ अपनी बात सुनाते हैं, अपने मज़हब में शामिल होने का कहते हैं, ये वाला काम जो है बंद कर देंगे। लेकिन वो तो वैसे ही अपने काम में लगे हैं, मक्का के लोगों को अपने मज़हब की तरफ बुलाने की तरफ। तो मैंने तो उमर अपनी सारी जान लगा दी। वो सुमैया याद है आपको? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब पर ईमान ले आई थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जो नीचे की तरफ बर्छा मारा तो अब वो बूढ़ी औरत थी। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि वो मर जाएंगी, लेकिन वो तो मरी गई। तो लेकिन ये मुसलमान तो किसी चीज़ से डर ही नहीं रहे हैं। और उमर, ये कुछ दिन पहले तो बड़े मज़े का काम हुआ। वो ग़ुलाम है ना हबशी, हज़रत बिलाल, तो उनके मालिक ने हाथ बांधकर गले में रस्सी डालकर मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया। वो लड़के मक्का की गलियों में ऐसे घसीट रहे थे जैसे किसी जानवर को खींच रहे हों। ये बिलाल ग़ुलाम होके बाज नहीं आ रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ लगा हुआ है। अब उमर पता नहीं हुज़ूर पाक ने इनको कैसी बातें बताई हैं कि ये अपने मज़हब से हटते ही नहीं हैं। अब वो हबाब हबाब का पता है ना तुम्हें? उसके साथ क्या किया, उन्हें कोयलों पे लिटा के आग के अंगारे नीचे रख दिए, आग के कोयले रख दिए और वो ऐसी चीखे कि पूरा मक्का जो है ना गूंज रहा था उनकी आवाज़ों से। ऐसी चीखें निकल रही थी उनकी। फिर चर्बी गल गई, खाल जल गई, तो चर्बी गिरी कोयलों पे, उससे वो ठंडे हुए। तो अब लगा ऐसा रहा था कि वो बाज आ जाएंगे उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से। लेकिन इतनी अजियत के बाद भी जब वो उठे हैं तो अल्लाह और मोहम्मद का ही नाम ले रहे थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही लोगों पे हमारे से कैसा जुल्म करवा रहे हैं। हमने इन हाशमियों का, सारों का बाइकआउट कर दिया। हबशा में भूखे प्यासे 3 साल बैठे रहे। वहाँ हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी खदीजा फ़ौत हो गई और फिर अबू तालिब फ़ौत हो गए, इनके बड़े सरदार। फिर बाइकआउट ख़त्म हुआ, ये मुसलमान वापस आए तो लगता था कि ये अब ये काम छोड़ देंगे, लेकिन वही काम फिर शुरू हो गया। अपने दीन की तबलीग करने लग गए। किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा इन पर। और उमर, तुमने सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ भी गए थे, वहाँ लोगों ने खूब पत्थर मारे और सुना है कि जब मक्का वापस आए हैं तो जूतों तक में अपना खून भरा था उनके, जमा हुआ था वहाँ। ये फिर अपने काम को नहीं छोड़ रहे। अभी भी रोज़ वही आयतें सुनाते हैं सब लोगों को। कई मक्का वालों ने तो सुनकर खामोश हो जाते हैं कि ये तो बड़े ऊंचे दर्जे का कलाम है और अपनी बात को गहराई तक वाज़ह करने वाला कलाम है। तो और ये इंसानी कलाम नहीं लगता। और उमर, कई लोगों को तो मैंने ये कह के हटाया इस बात से कि ये जादू है, ये जादू कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम कौन क्यों इस जादू के अंदर आ रहे हो। लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं मक्का की बड़ी तादाद जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना हो जाए और ये सब कुछ जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की वजह से हो रहा है। लेकिन वो आखिर ये सब करके चाहते क्या हैं? तो अबू जहल कहता है कि वो शायद सरदारी चाहते हैं। अब देखो, ये हमने खाना काबा के अंदर सारे इर्द गिर्द के कबीलों के बुत रखे हुए हैं। अगर ज़रा सी कोई हमारी बात ना माने तो हम उसका बुत उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो हमें ऐसी सरदारी मिली हुई है। मुझे तो लगता है कि सरदारी चाहते हैं वो हमारे काबा की तौहीन करेंगे, हमारे बुत तोड़ देंगे, नया दीन, नए कानून ले आएंगे। उमर, हम सब को वो ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। चलो हम सरदार मान भी लें तो काबा की और अपने इन बुतों की बेहुरमती कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है सारा। अगर वो ही ना हो तो सारा मसला ही हल हो जाए। हज़रत उमर अबू जहल की बातें सुनकर गुस्से में आते हैं और अपनी तलवार बाहर निकाल कर कहते हैं
کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ بن نعیم دیکھ لیتے ہیں اور قریب جا کر پوچھتے ہیں، ہاں عمر یہ تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لینا، لیکن پہلے اپنے گھر کی بات سن لو، وہ تمہاری بہن اور اس کا شوہر ہے نا سعید، سنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کر ان کا دین اختیار کر بیٹھے ہیں، پہلے ذرا ان کی خبر لے لو۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جانے کی بجائے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بہن کے قریب وہ ایک صحابی وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک صحابی حضرت خباب سے قرآن پاک سن رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں تو حضرت خباب فوراً قرآن پاک کو چھپا دیتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں حضرت عمر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ سب خاموش رہتے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا سن رہے تھے؟ تو وہ بھی خاموش رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اختیار کر لیا ہے تم لوگوں نے، اسے فوراً چھوڑ دو۔ بہن کہتی ہیں نہیں، تو غصہ میں آ کر بہن پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے ان کا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ عمر جو کچھ بھی کر لو تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے شوہر حضرت سعید بیوی کو چھڑوانے آتے ہیں تو حضرت عمر انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیتے ہیں، یعنی گھر میں ایک لڑائی کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور پھر دونوں بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خباب یہ منظر دیکھ کر ذرا تھوڑا سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ میری بھی پٹائی نہ ہو جائے، اور جب بہن اور بہنوئی کو روتا دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کا دل میں ذرا نرمی پیدا ہوتی ہے، ان کو خیال آتا ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہن کی محبت یاد آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، اب وہ سوچتے ہیں کہ مناؤں کیسے ان کو، تو ایک ہی بات خیال آتا ہے کہ ایک ہی بات سے ہی مانیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا چلو مجھے بھی سناؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا سن رہے تھے؟ بہن خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسے نہیں، پہلے آپ نہا کر آؤ، یہ کلام جو ہے یہ پاک ہو کر سنا جاتا ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر کو قرآن پاک سنانے سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر یہ واقعی خدائی کلام ہے، تم اس بارے میں سوچنا، اور قرآن پاک شروع ہو جاتا ہے۔ طٰہٰ، اے میرے پیارے نبی طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اور مشقتوں میں پڑ جائیں، یہ قرآن تو اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے لیے ہم نے اتارا ہے، جس نے تمام زمین اور آسمان بنائے، اور وہ اتنا رحمت اور معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ وہ عرش یعنی ہر چیز ہر کسی کا بادشاہ ہے، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہوں میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے اوپر رحمت کرتا ہے۔ اس سے اونچائی میں مانگو، آواز سے مانگو یا پھر دل میں مانگ لو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر کیوں نہیں سنے گا تمہاری بات؟ اس کا نام گرامی اللہ ہے، اور وہ تمہارا الہ یعنی کہ پالنے والا، تمہارا رزق دینے والا ہے، اور اس کے سوا اللہ یعنی کہ کوئی معبود تمہارا رب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اچانک حضرت عمر جو سوچ رہے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام حضور کی کوئی سرداری یا کوئی سخت بات کہے گا، لیکن یہاں تو مالک بڑے پیار والی باتیں کر رہے ہیں اور معاف کرنے کی، مدد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو آیتیں ہیں یہ تو کوئی عربی بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، یہ کلام تو رب کا ہی کلام لگتا ہے۔ پھر وہ آگے سنتے ہیں، حضرت خباب بیان فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں، آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں تو سنا ہوگا نبی جی، آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں تو سنا ہوگا، جب انہوں نے ایک نور دیکھا پہاڑ کے اوپر جو آگ جیسا لگتا تھا، تو اس وقت وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور سرائے سینا میں ایک پہاڑ طور سے ایک آگ انہوں نے جب دیکھی تو گھر والوں سے بولے کہ اس پہاڑ پر جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے کر آؤں گا، اور راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے اور سردی سے آگ بھی بچنے کے لیے آگ بھی جلا لیں گے۔ جب وہ کوہ طور پر اس آگ کے قریب ہوئے تو انہیں ہر طرف سے آواز آنے لگی، موسیٰ تم نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میں ہی تمہارا نب ہوں۔ اور اب حضرت موسیٰ واقعی محسوس کر چکے تھے، دل کی حالت ایک دم بدل گئی تھی، انتہائی سکون میں آ گئی تھی، جیسے کچھ کیفیت حاجیوں کی ہو جاتی ہے، یا پھر 10 دن جو اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ان کا وہاں سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا، ایسا سکون وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اب سوچنے لگے کہ رب سے ملاقات ہو گئی ہے تو اب میں کیسے تعظیم کروں؟ تو آواز آتی ہے کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم ایک واق وادی طوا میں ہو اور ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے۔ موسیٰ میں اللہ پاک ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو، اس لیے میری عبادت یعنی میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور جب زیادہ قربت سے یاد کرنا ہو اللہ پاک کو تو نماز پڑھ لیا کرو،
اور حساب کا دن لازمی ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب روکے گا تمہیں وہی شخص، یعنی کہ جیسے ابو جہل جیسا، اپنی خواہشوں اور جسمانی ضروریات اور لالچ میں جو پڑ گیا ہے۔ تم ایسا ہرگز مت کرنا، نہیں تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ سن رہے ہیں، اور اس وقت مکہ میں حضرت عمر، اور قیامت تک مسلمان۔ تو حضرت عمر سوچتے ہوں گے کہ یہ دعویٰ کہ میں رب ہوں اور آسمانوں اور زمین کو میں نے بنایا، یہ دعویٰ تو صرف رب ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر پیدا ہونے کا مقصد بھی یہ کلام بتا رہا ہے کہ اس رب کے طریقہ پر چل کر دکھاؤ، پھر اچھے اور برے کا حساب تو کہیں نہ کہیں ہونا بھی چاہیے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ سوچ کر وہ دوبارہ سننے لگے۔ اللہ پاک دوستانہ بات شروع کرتے ہیں، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوستوں قصہ تو حضرت عمر اور حضرت موسیٰ کا چل رہا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک محدث کا خواب ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث کے راوی محدث ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک محفل ہے، وہاں پر سب نبی موجود ہیں اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں اس محفل کی سربراہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایک حدیث سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت کے علماء کا علم بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسکرا کر اشارہ فرماتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں میری امت کے علماء، آپ ان کا امتحان دے لو، ٹیسٹ لے لو ان کا۔ تو حضرت موسیٰ علماء کو دیکھتے ہیں اور امام غزالی کے پاس جا کر رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور عبد سے بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں توسا بن غزالی غزالہ کا رہنے والا، میرے باپ کا نام یہ اور میری ماں کا نام یہ، اور آپ کو اپنے بارے میں اور بھی کچھ بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں، میں نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اتنی لمبی بات کیوں کی؟ تو امام صاحب بیان فرماتے ہیں، یا کلیم اللہ، آپ سے ہی سیکھا ہے۔ جب آپ کوہ طور پر تھے اور اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے بھی لمبی بات کی تھی نا، تاکہ آپ اللہ پاک سے زیادہ دیر تک باتیں کر سکو۔ جی دوستوں، جب اللہ پاک نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے لمبی بات کی، یا اللہ میرا حصہ، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں بکریوں کے لیے، پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں تاکہ بات لمبی ہو، اور اللہ پاک پوچھے کہ ہاں موسیٰ بتاؤ کیا کرتے ہو اور اس سے۔ تو حکم ہوا کہ موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو، اور جب انہوں نے اس کو ڈال دیا تو وہ ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، تو حکم ہوا کہ مت ڈرو اور پکڑ لو اس کو، ہم اسے واپس پہلے جیسا عصا بنا دیں گے، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لو، ہم اسے روشن کر دیں گے، اور یہ ہیں نشانیاں، یہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑا فساد مچا رکھا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی لوگوں کے بچے مار دیتا ہے۔ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ نے ہم سے وہ باتیں مانگی کہ جس کی ان کو اس مشن پر جانے کے لیے، فرعون کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ضرورت محسوس کی، کہ یا اللہ علوم سے میرا دل کشادہ کر دے، اور وہ کوئلے منہ میں جانے سے جو میرے منہ میں لکنت آ گئی تھی وہ دور فرما دیں، اور میرے بھائی کو ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں نبی بنا کر، تاکہ ایک سے دو ہوں تو ہمت رہے گی، اور دربار والے دھیان سے سنیں گے۔ پھر آخر میں انبیاء کے مانگنے کا ایک طریقہ ہے خاص، دعا مانگنے کا، کہ ہم آپ کا کثرت سے ذکر کریں گے، آپ کا تذکرہ زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے، لوگوں سے کریں گے، کہ یہ نیت ہے ان چیزوں کے مانگنے کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے اللہ پاک کو بیان فرمایا، یا اللہ اپنے خیال بڑا رکھا ہے زندگی میں میرا۔ تو یہ انبیاء کا ایک خاص دعا مانگنے کا طریقہ ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک کی عادت اللہ کے مطابق ایک دوستانہ بات شروع ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی عادت اللہ کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو گے تو پھر میں کروں گا تمہارا ذکر، اور ہر وقت شکر میں رہو، اور پھر تھوڑی سی کسی تنگی مصیبت کے اندر کفر نہ کرو۔ تو اللہ پاک اور حضرت موسیٰ کی یہ دوستانہ بات اس طرح سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک اذکرکم ایسے کرتے ہیں۔ اور دوستوں اللہ پاک نے کیا خوب ذکر فرمایا کہ قیامت تک کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم لوگ بھی اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، موسیٰ یاد ہے کہ کیسے ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی کہ ہم بچا لیں گے تمہارے بچے کو، اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، نہیں تو فرعون مار ڈالتا تھا وہ بچوں کو۔ پھر تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی دریا کے ساتھ ساتھ، تو جب فرعون کی بیوی نے تمہیں اٹھا لیا تو فرعون کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی ہم نے،
وہ جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کرنے کا سال ہے، لیکن تم اچھے لگے اس کو، تو اس کے گھر میں پلے۔ اور پھر وہ بہن جو دریا کے ساتھ آ رہی تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کا خیال رکھے، تو اللہ پاک نے تمہاری ماں کو بھی تمہارے سے ملا دیا تاکہ وہ دکھی نہ ہو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہے۔ اور یاد ہے موسیٰ، جب تم نے ایک ظالم کو مکہ مارا تھا تو اس کی قضا کا وقت تھا، وہ مر گیا، پھر تمہارے لیے پریشانی آئی تو ہم تمہیں مدین لے گئے، آپ کو مدین جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کے تمام غم دور کر دیے۔ اور دیکھو موسیٰ، اب جب رب نے چاہا تو یہاں پر وقت مقررہ پر تم ہمارے پاس آ گئے ہو ہمارے سے ملاقات کے لیے۔ دوستوں، یوں لگتا ہے کہ فرعون کا جادوگر کہنا اور پھر حضرت موسیٰ کا جادوگروں کو شکست دینا، پھر ان جادوگروں کا ایمان لے آنا اور فرعون کے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دینا، اور پھر فرعون کا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا، اور پھر دریائے نیل کا اس کے لشکر پر چڑھانا اور سارا لشکر غرق ہو جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کے بعد پھر سامری کا قصہ کہ اس کا بچڑا بنانا اور پھر اس کو سزا ملنا اور بنی اسرائیل کو تورات مل جانا، اس وقت شاید حضرت عمر نے یہ والی آیتیں اگلی جو ہیں وہ بھی چل رہی تھیں، تو لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ رو رہے تھے۔ وہ اٹھے اور یہ سوچتے ہوئے گھر سے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری تو ایک ایسی ہستی سے لگ گئی ہے جو وہ موسیٰ کے پکارنے پر اور دعا اور ثنا بیان کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ موسیٰ کی زندگی کا سارا ذکر بیان کر ڈالا۔ یقیناً وہ بڑا پیار کرنے والا رب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ لوگ موجود تھے اس وقت، تو دروازہ پر ہوتی ہے دستک، تو وہ پوچھتے ہیں کون، تو پتہ چلتا ہے کہ عمر آئے ہیں۔ وہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ حضور وہ عمر آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور پاک بیان فرماتے ہیں آنے دو اس کو، اگر غلط ارادہ سے آیا ہے تو آج زندہ نہیں جائے گا۔ حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور اپنی تلوار ان کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت عمر کو گلے لگاتے ہیں اور ساتھ کھڑے صحابہ جو ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان نعروں کو سن کر مکہ کے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل تک تو کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے ان مسلمانوں میں سے جاتا تھا تو ہم خوب اس کو مارتے تھے اور برا حال کر دیتے تھے اس کا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کریں گے اور کسی مکہ والے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی انہیں کچھ کہہ دے، کیونکہ لگتا ہے کہ آج مکہ کا عمر اسلام لے آیا ہے۔